अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सैयद अताउर रहमान। मेरा यूट्यूब चैनल अता बुखारी के नाम से खालिस कुरान करीम की आवाज़, किसी फ़िरका किसी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं। तारिक साहब, बात तो बड़ी सीधी सी है। कुरान करीम के अंदर जितनी भी जो भी बात की गई है बड़े क्लियर अंदाज से की गई है। कन्फ्यूजन कहाँ पे आई? जब रिवायात आईं, पर्शियन रिवायात, और फिर उससे भी बड़ा जो जुल्म हुआ हमारे साथ कि उन रिवायात को पर्शियन जो रावी थे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब कर दिया। तो उसके ऊपर फिर लोगों का जो तदब्बर करना है वो उन्होंने बंद कर दिया, ताकि लोग तदब्बर भी ना करें, इसे कौले रसूल समझ के कबूल कर लें। अब ये जो आदम को जो सजदा करना है, बात तो बड़ी वाज़ेह है, और ये अगर अक्ल सलीम हो, कुरान का जो असूल सुम्मा ततफक्करू है, इसकी रूह से अगर बात समझी जाए तो बात तो बड़ी क्लियर है, समझ आने वाली है। तो एक चीज़ अल्लाह ताला अपनी मशीयत के मुतालिक लोगों को समझाना चाह रहा है। ये एक तमसीली बात है, ड्रामेटिकली ये बड़ा अच्छा अंदाज़ होता है किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, ड्रामेटिक अंदाज़। इसको ये जो कोई भी आप कोई कहानी हो, कोई बात हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, तो आप ये देखें क्लास रूम के अंदर भी ऑडियो वीडियो की रूह से मदद ली जाती है चीज़ों को समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर समझा रहा है बच्चे को, ये बैटरी सेल है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, किस तरह लेड होता है, कैसे उसके अंदर बिजली स्टोर होती है, बनती है, स्टोर होती है। तो ये चीज़ें जब वो सेल को उसके सामने रखेगा या सेलुलर फ़ोन को समझाना हो, तो क्लासरूम के अंदर कोई टीचर जब सामने रख के बताएगा कि ये इसकी रैम है, ये इसका जो फलां जो है वो पुर्जा है, तो इससे वो क्या फंक्शन करता है, तो बात जल्दी समझ आ जाती है। तो इसी तरह ये एक ड्रामेटिक अंदाज़ है, तमसीली अंदाज़ है बात को समझाने का कि अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई तो उसके अंदर दो मेजर चीज़ें थी, एक तो आदम और दूसरा मलाइका। अब इसका आपस में ताल्लुक़ क्या है, ये चीज़ समझाई गई है, और इसमें हाकम कौन है ये चीज़ भी समझाई गई है। आदम और मलाइका दो चीज़ें, ये मेजर चीज़ है कायनात के अंदर, ये दो अंसर मेजर हैं। तो समझाया गया है ड्रामेटिक अंदाज से, तमसीली अंदाज से कि आदम की क्या हैसियत है और मलाइका की क्या हैसियत है। इसको अब देखिए किस तरह कुरान समझाता है। अगेन कहूँगा, ये एक तमसीली अंदाज़ है। इसको तमसीली अंदाज से जो लोग इसको समझेंगे तो बात समझ आएगी। अगर वो मसलकी तराजम, मसलकी तफसीरें उसकी रूह से आप बात समझेंगे तो फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बल्कि जो समझ आ रहा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल इलॉजिकल हैं, बिल्कुल इंटेलेक्ट के ख़िलाफ़ हैं। कुरान की जितनी भी वो जो कॉन्सेप्ट हैं उसके ख़िलाफ़ हैं। तो वो तो फिर आपको बात नहीं समझ आने देंगे वो तो फिर आपको किस्सों, कहानियों में और अलिफ लैलवी दास्तानों के अंदर ले जाएंगे। ये मज़हब की जो अलिफ लैलवी दास्तानें होती हैं। मैं यह आयत आपके सामने रखता हूँ, सूरह अल बकरा की आयत है, आयत नंबर 34। उसके अंदर कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। कहता है, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकती, और जब हमने फरिश्तों से, इन्होंने तर्जुमा क्या किया, फरिश्ते। ये फरिश्ते तर्जुमा नहीं करना चाहिए, ये पर्शियन वर्ड है। जो चीज़ मलाइका के अंदर है वो फरिश्तों के अंदर नहीं है। वो परों वाले फरिश्ते, एक पर उसका शुमाल में और दूसरा मगरब में, एक पाँव मशरक़ में और दूसरा मगरब में, और वो इस तरह के जो फरिश्ते, ये ज़हन से पहले निकालना होगा। कुरान को समझना है तो ये जो इंसानों के जो तसव्वुरात हैं वो निकालने होंगे, फिर कुरान समझ आएगा। ये व इज़ कुल्ना लिल मलाइकती, जब हमने, ये अल्लाह अपनी तरफ से कह रहे हैं, जब हमने मलाइका से कहा। जब आप मलाइका कहेंगे मलाइका और चीज़ है,
اس کا ترجمہ فرشتہ کرنا بالکل غلط ہے۔ جب ہم نے ملائکہ کو کہا، ملائکہ کیا ہیں کائنات کے اندر؟ یہ نیچرل فورسز ہیں، جیسے ہوا، جیسے زمین کی کش ثقل، سورج کی کش ثقل، چاند کی کش ثقل، ان سیاروں کی کش ثقل ہے جو ان کو سٹیبل رکھے ہوئے ہیں۔ زمین کو زمین کی کش ثقل سٹیبل رکھے ہوئے، اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں جو ہم چل رہے ہیں تو ہمیں بھی وہ سٹیبل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو فورس ہے یہ کیا ہے؟ ملائکہ میں سے ہے۔ ایسی میگنیٹک فورس یہ بھی ملائکہ میں سے ہے۔ ایسے ہی گیسز، ہیلیم گیس، ہائیڈروجن گیس، یہ کاربن گیس، آکسیجن گیس، یہ کیا ہے؟ ملائکہ ہیں، ان کے اندر بڑی قوت ہے۔ ایسے ہی جو کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، بھلے جن چیزوں کو ہم کھا بھی رہے ہیں، اس کے اندر جو خواص ہوتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، وہ ملائکہ ہیں۔ جیسے آئرن ہے، وہ ہمیں ہماری باڈی کو طاقت دے رہا ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہم کام نہیں کر سکتے، آپ چل پھر بھی نہیں سکتے۔ تو وہ جو ان کے خواص ہیں چیزوں کے، وہ کیا ہیں؟ ملائکہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ملائکہ ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ آدم، جس کا آگے ذکر آئے گا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ کہ ملائکۃ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب اگلی چیز آگی سجدہ۔ سجدہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیا ہوتا ہے۔ سجدہ کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا۔ اگین سمجھ لیں، یہ زمین کے اوپر آپ جیسے وہ پیشانی، ناک رکھ کے، ہاتھ ہتھیلیاں رکھ کے جو سجدہ کرتے ہیں، یہ سمبولک سجدہ، یہ اس کے معنی نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے۔ سجدہ کا مطلب ہوتا ہے حکم کی تعمیل کرنا، کیری آؤٹ دا آرڈرز۔ اللہ کے جو آرڈرز ہیں اس کو کیری آؤٹ کرنا، اور انسانوں کے آرڈرز کیری آؤٹ کرنا، یہ بھی سجدہ ہے۔ ماننا، چیزوں کو ماننا، عمل بجا لانا، کسی عمل کے اوپر اس کو جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ سجدہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، کس کو؟ آدم کو۔ اور سجدہ کیا ہوتا ہے؟ حکم مانو آدم کا، آدم کا حکم مانو، جو آدم کہے وہی کرو، ٹھیک ہے؟ اور آگے قرآن کہتا ہے فَاسْجُدُوا۔ تو ملائکہ نے کہا، ہاں کیا کہا؟ تو ملائکہ نے کہا کہ ہم نے سجدہ کیا۔ ملائکہ نے اقرار کر لیا کہ آدم جو بھی ہم سے کام لے گا، جو بھی ہمیں حکم کرے گا، ہم وہ بجا لائیں گے اس کا حکم، جیسا بھی، جس طرح بھی ہم سے وہ کام لے گا، ہم اس کا حکم بجا لائیں گے۔ تو ہوگا وہ اللہ کے قانون کی روح سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ پانی بنانا چاہتے ہیں تو H2O سے پانی بنتا ہے، تو آپ خالی H2O2 سے پانی بنائیں، نہیں بنے گا۔ یعنی ایک تو ہے نا ایٹم H2O، یعنی ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1، اگر وہاں پہ آپ آکسیجن کے بھی 2 ایٹم ملاتے ہیں، پانی نہیں بنے گا، وہ پوائزن ہو جائے گا۔ تو ہوگا تو وہی جو اللہ کے قوانین کی روح سے ہے، لیکن جب اس کے قوانین کی روح سے آپ H2O فارمولہ یوز کریں گے، پانی بن جائے گا۔ نہیں اس میں کوئی ایلیمنٹ چینج کریں گے یا ایلیمنٹ کا پرپورشن چینج کریں گے، پانی نہیں بنے گا، وہ پوائزن بن جائے گا۔ تو آپ نے جب اللہ کی جو قانون کی روح سے کوئی کام کیا ہے تو وہ کام جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے کائنات کے اندر۔ تو اس میں پھر کیا چیز آ جاتی ہے؟ سائنٹیفک علوم آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے ملائکہ سے جب کام لینا ہے تو پھر آپ کو جو کائناتی علوم سیکھنے ہوں گے۔ کائناتی علوم کیا ہوتے ہیں؟ سائنٹیفک علوم، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، الجبرا، یہ آپ سیکھیں گے تو پھر کائنات کے جو علوم ہیں وہ ان کے اوپر آپ کائنات کی جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ اس کی روح سے آپ کے لیے آپ ان سے جو بھی کام لینا چاہتے ہیں وہ بجا لائیں گے۔ آپ بارش برسانا چاہتے ہیں کہیں پہ تو ٹھیک ہے، وہ اسی قانون کی روح سے آپ کسی جگہ پہ بارش بھی برسا سکتے ہیں۔ آپ موسم کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ موسم کا حال بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ملائکہ ایسے ہی بنائے گئے ہیں کہ وہ انسان کے پاس سائنس
یعنی کائنات کے علوم ہو، سائنس کے علوم ہو، کائناتی علوم، ان علوم کی روح سے جب انسان ملائکہ سے کام لے گا تو وہ انسان کو ملائکہ کام دیں گے۔ یہ ہے جی سجدہ، یہ سجدہ ہے۔ تو جیسے سولر سسٹم، اس کی سورج سے آپ حرارت جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے، اسی سے آپ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں جو سولر سسٹم ہے، اس سے ہمارے پنکھے بھی چل رہے ہیں، ٹیوب لائٹس بھی چل رہے ہیں، انرجی سیور چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ حرارت اس کے اندر، سورج کی چھاؤں کے اندر موجود ہے۔ وہاں سے ہم نے ایک سسٹم بنایا، سولر سسٹم، اس کی روح سے ہم بیٹری کے اندر اس کی جو حرارت کو قید کر لیا، آگے پھر اس کو ریگولیٹر کے تھرو جتنی حرارت ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم وہ اس سے لے رہے ہوتے ہیں کنورٹ کر کے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ سائنس کی علوم کی روح سے انسان جو ہے وہ ملائکہ سے کام لے رہا ہے۔ یہ ہے ملائکہ کا سجدہ کرنا، لیکن وہ سجدہ کریں گے اسی صورت میں جب انسان کے پاس کائناتی علوم ہوں گے۔ کون سے علوم؟ سائنس کے علوم۔ تو سائنس کے علوم جب اس کے پاس ہوں گے تو وہ پھر کائنات کی جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو وہ مسخر کر لے گا، ان سے پھر وہ کام لے گا۔ یہ ہے کائناتی جو قوتیں ہیں، یعنی ملائکہ جو ہیں ان کا سجدہ کرنا۔ تو وہ سجدہ اسی صورت میں کریں گے جب انسان کائناتی علوم حاصل کرے گا۔ یہ ہے کہ انہوں نے اقرار کیا ہاں کہ اس کے پاس جب علم ہوگا، علم مذہب کا علم نہیں، میں اگین اسی لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، کائناتی علوم، کائناتی قوتیں کائناتی علوم کی روح سے مسخر ہوں گی۔ انسان کائناتی علوم حاصل کرے گا، اس کی روح سے کائناتی قوتوں کو یعنی ملائکہ کو مسخر کرے گا، دین وہ ملائکہ جو ہیں وہ پھر اس کے لیے سجدہ کریں گے، اس کے کام آئیں گے۔ اب اگلی چیز آ جاتی، یہ چیز آپ نے سمجھ لی نا کہ سجدہ کیا ہوتا ہے، ملائکہ کیا ہوتے ہیں، آدم کیا ہوتے ہیں۔ میں اگین آپ دوبارہ اس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جو آدم ہے یہ بھی فزیکل باڈی ہے، یہ فزیکل باڈی ہے۔ اب اگلی چیز آ جائے گی، جس نے انکار کیا وہ فزیکل باڈی نہیں ہے، اس کا میٹیریل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کائناتی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ جو ملائکہ ہیں یہ فزیکل ہیں۔ خود انسان کی جو ہیومن باڈی ہے یہ فزیکل ہے، یہ میٹر ہے، مادہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مادہ ہیں۔ اب اگلی چیز آ رہی ہے جو حکمرانی کرنے والی ہے، جو انسان کا جو فزیکل باڈی ہے، جو کائناتی جو فزک کی چیزیں ہیں، جو میٹر کی چیزیں ہیں، گیسز ہیں، کش ثقل ہے زمین کی، یہ ساری مادہ ہے نا۔ تو اب اس سے کام لینا ہے کس نے، حکمرانی کس نے کرنی ہے؟ وہ حکمرانی کرنے والی جو چیز انسان کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ اس کی پرسنالٹی، اس کا ہیومن سائیکے، اس کے ہیومن سائیکے کے اندر جو جذبات ہیں، اس کی جو قوتیں ہیں، تعمیری قوتیں اور تخریبی قوتیں۔ دیکھیں جو انسان کے اندر قوتیں ہوتی ہیں وہ بذات خود نہ تعمیری ہوتی ہیں نہ تخریبی ہوتی ہیں۔ وہ تعمیری ہوتی ہیں جب انسان وہ جو اللہ نے جو ویلیوز دی ہیں اس کی روح سے جب ان کو اپنی قوتوں کو تابع رکھے گا جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں تو وہ تعمیری بن جائیں گی۔ اگر ان قوتوں کو اللہ کی ڈائیوائن ویلیوز کے تابع نہیں رکھے گا وہ تخریبی قوتیں بن جائیں گی۔ سمجھ آئے گی؟ یہ جو جذبات ہیں، یہ جو ایموشنز ہیں، یہ بذات خود نہ تعمیری ہوتے ہیں نہ تخریبی ہوتے ہیں، ان کو بنانا پڑتا ہے تعمیری، تو یہ تعمیری بن جائیں گی۔ کس کی روح سے بنے گی؟ ڈائیوائن ویلیوز سے۔ وہ ڈائیوائن ویلیوز کہاں ہیں؟ وہ ڈائیوائن ڈائریکشنز کہاں ہیں؟ وہ قرآن کے اندر ہے، کسی مذہبی کتاب کے اندر نہیں ہے، صرف قرآن کے اندر ہے۔ ان کی روح سے آپ کام لیں گے تو یہ تعمیری قوتیں بن جائیں گی، اگر ان سے منہ پھیریں گے تو یہ پھر تخریبی قوتیں بن جائیں گی۔ اب یہ جو جذبات ہیں، یہ جو ہیومن سائیکے ہے، یہ میٹر نہیں ہے، یہ فزیکل نہیں ہے، یہ میٹیریل لا یا فزیکل لا کے تابع بھی نہیں ہے۔ جو نفس، اب یہ دیکھیں میں زبان سے بول رہا ہوں نا، یہ زبان میری کس طرح میرے حکم کے مطابق حرکت کر رہی ہے اور میں اس سے کام لے رہا ہوں۔ میری آنکھیں واچ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، میرے ہاتھ موو کر رہے ہیں، گیسچر کر رہے ہیں، تو مجھے یعنی اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی۔ میرا جو اندر جو نفس ہے
جو فزیکل باڈی نہیں ہے، جو میٹیریل باڈی نہیں ہے، وہ اس سے کام لے رہا ہے، میرے ہاتھوں سے کام لے رہا ہے، میری آنکھوں سے کام لے رہا ہے، میرے فیس امپریشن جو ہیں اس سے کام لے رہا ہے، میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، میری زبان موومنٹ کر رہی ہے۔ کون اس سے موومنٹ کرا رہا ہے؟ وہ جو اندر جو نان فزیکل چیز ہے، اندر وہ جو ہیومن سائیکے ہے، جو فزیکل لا کے تابع نہیں ہے، جو میٹیریل لا کے تابع نہیں ہے، جس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے وہ ارادہ اور اختیار، اس کی مرضی ہے وہ اچھا کام کرے، وہ میرا جو نفس ہے اس کی مرضی ہے، وہ میرے ہاتھ پاؤں سے، میری زبان سے، میری جتنی بھی پارٹس آف باڈی ہیں ان سے کوئی اچھا کام لے، ان سے کوئی برا کام لے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نفس کو دیا ہوا ہے۔ تو پھر رولنگ پوزیشن کس کی ہے؟ جو میٹر کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے وہ ہیومن سائیکے۔ یہ مضمون تھوڑا سا خشک ہے، لیکن میں اس کو بڑے آسان انداز سے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز واضح کر رہا ہوں۔ یہ ملے گی نہیں چیزیں آپ کو، بڑی اس کے لیے بڑا عقل و بصیرت کی ضرورت ہے، پھر یہ چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں اور آپ سمجھا بھی سکتی ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، اگر سمجھنا چاہیں تو بڑی آسان ہے۔ تو اندر جو ہیومن سائیکے ہے وہ فزیکل لا کے تابع نہیں ہے، اس کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ قرآن کی جو ویلیوز ہیں، جو ڈائیوائن ویلیوز ہیں، ان کے تابع رکھیں گے تو اس کی قوتیں تعمیری قوتیں ہوں گی۔ اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں گے، اپنی خواہش، اپنی نفس کے مطابق کام لیں گے، تو وہ پھر تخریبی قوتوں میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ پھر تخریبی قوتوں کا مالک بن جائے گا انسان۔ تو یہ چیز اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو اس کو ڈائیوائن ویلیوز، ڈائیوائن ڈائریکشن کی روح سے اس کو تعمیری بنا لے، چاہے تو وہ تخریبی بنا لے، اس سے منہ پھیر کے جو اللہ کی ڈائریکشنز ہیں۔ یہ ارادہ اور اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ انسان اس کے لیے جواب دہ ہے کہ جب اگر وہ غلط کرے گا، ان ڈائریکشن سے منہ موڑ کے اپنی منمانی کرے گا، تو اس کے جو تباہ کن نتائج ہیں، جو کانسیکوینسز ہیں، وہ تو پھر اسے بھگتنے پڑیں گے۔ وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، اس کی مرضی کو اللہ تعالیٰ روکے گا نہیں اس دنیا کے اندر۔ اس کو بتا دیا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز صحیح ہے، تو اب اختیار کرنا صحیح اور غلط کو، یہ ارادہ اس کے نفس کے پاس ہے، ہیومن سائیکے کے پاس ہے۔ تو پھر رولنگ پوزیشن میں کون ہے؟ ہیومن سائیکے جو باڈی سے کام لے رہا ہے، جو زبان سے کام لے رہا ہے، جو برین سے کام لے رہا ہے، اس کا جو ارادہ اور اختیار ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اس کو عقل کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ اب یہ جو صلاحیت ہے، یہ بھی بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری۔ آپ اس سے کوئی اچھا کام لینا چاہتے ہیں تو صلاحیت جو ہے عقل کی، وہ آپ کو اچھا کام کرنے میں، پلاننگ کرنے میں مدد دے گی۔ اگر آپ اس سے برا کام لینا چاہتے ہیں تو یہی عقل آپ کو وہ برا کام کرنے میں، پلاننگ کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ تو یہ بھی بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری، اس سے بھی آپ جیسے کام لینا چاہتے ہیں وہ کام دے گی، یہ جو عقل کی جو صلاحیت ہے۔ ایسے ارادہ اور اختیار ہے، اس کی روح سے آپ اچھا کام کریں، برا کام کریں، یہ ارادہ آپ کے پاس موجود ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، وہ اس سے چھینتا بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں، وہ انہوں نے 5 10 قتل کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ یوں نہیں ہوتا کہ قتل کریں گے تو ان کا ہاتھ اللہ میاں شل کر دے گا، وہ پتھر کا بنا دے گا، لوہے کا بنا دے گا، نہیں، کیونکہ اس نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو وہ اچھا کام کرے، چاہے تو وہ برا کام کرے۔ اس کے مقدر میں کچھ نہیں لکھا کہ وہ اچھا کرنا ہے تو وہ اچھا کرے اور برا لکھا ہے تو وہ برا کرے، بالکل نہیں۔ اس کو ارادہ، اختیار، منشا، مشیت دی ہوئی ہے، وہ اچھا کرے، برا کرے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مادی نہیں ہیں، یہ رولنگ پوزیشن میں جو چیزیں ہیں وہ میٹیریل نہیں ہیں۔ ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ الا ابلیس ابا واستکبر۔ یہ ساری میں نے ڈیٹیل آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، کہ اس نے کہا کہ فسجدو، کہ ہاں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، جو بھی یہ حکم کرے گا۔ کون؟
وہ جو ہیومن سائیکے انسان کے اندر ہے، وہ جو بھی ہم سے کام لے گا کائناتی علوم کی روح سے، ہم اس کو سجدہ کریں گے، ہم اس کا کام کریں گے۔ یہ جیسے بھی لینا چاہے، یہ سورج سے سولر انرجی بنانا چاہے تو وہ بنے گی، اگر وہ کائناتی علوم کی روح سے، سائنس کے علوم کی روح سے بنانا چاہے وہ بنے گی۔ الیکٹران پروٹان کو ایک وہ سسٹم کے تحت وہ حرکت دے گا تو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوگی۔ تو بالکل یہ ہم اس کے مطابق کریں گے کام، اگر یہ وہ سائنسی علوم سے ہم سے کام لینا چاہے تو ہم اس کا حکم بجا لائیں گے۔ یہ تو ہو گیا نا، انہوں نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر کائنات کی ہر چیز کے اندر، ملائکہ کے اندر یہ رکھ دی گئی کہ وہ سجدہ کرے گی انسان کو، لیکن انسان کے پاس سائنسی علوم ہونا ضروری ہے۔ یہ چیز آپ نے سمجھ لی۔ اب آ گیا کہ ابا واستک الا ابلیس، لیکن ابلیس ابا واستکبرا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ انسان کے سرکش جذبات ہیں، جس کی یوں کہہ لیں کہ جو انسان کی عقل کی بھی نہیں سنتے۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے، جب انسان وہ جو اللہ کے جو ضابطے ہوتے ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، جو قوانین ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، جو ڈائریکشنز ہیں، جو ویلیوز ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، اس سے جب تولا اختیار کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو اپنی وہ جذبات یا خواہشات کے پیچھے لگتا ہے۔ یہ ہے وہ الا ابلیس۔ تو وہ پھر اس کی عقل سلیم کی بھی نہیں سنتے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جب وہ اس کے پیچھے لگتا ہے انسان، اپنا جو اس کا جو ہیومن سائیکے ہے وہ اس کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ جو تخریبی جذبات ہوتے ہیں نا، وہ انسان کے تعمیری جذبات کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ جو تخریبی جذبات ہوتے ہیں، یہ ہے الا ابلیس، جنہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے متحد نہیں ہیں، یعنی کیونکہ اس کو ارادہ اور اختیار جو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ارادہ اور اختیار ہے، اگر آپ ان کو ڈائیوائن ویلیوز کے تابع نہیں رکھیں گے جو قرآن کے اندر ہیں، وہ جو ڈائریکشن اللہ نے قرآن کی دی ہوئی ہے، تو یہ پھر سرکشی اختیار کریں گے، یہ ابلیس بن جائیں گے۔ ابلیس کا مطلب ہی ہوتا ہے مایوس ہونا۔ تو اس کا ایک رخ ہوتا ہے شیطان ہونا۔ شیطان بھڑکیلا ہوتا ہے، جب انسان جذبات میں آتا ہے، بھڑکتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے۔ وہ جذبات کوئی بھی ہوں، کسی کو قتل کرنے کے جذبات ہوں، کسی کی عصمت دری کرنے کے جذبات ہوں، کسی کے اوپر ظلم کرنے کے جذبات ہوں، اس میں پھر انسان بھڑکتا ہے نا۔ تو وہ جو بھڑکیلے جذبات ہوتے ہیں، وہ اس وقت انسان حالت شیطانیت میں ہوتا ہے۔ شیطان کا مطلب ہی بھڑکیلا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بھڑک کر وہ کوئی قتل کرتا ہے، کوئی عصمت دری کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، تو وہ شیطان ہوتا ہے۔ جب وہ کام غلط کر چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک مایوسی طاری ہوتی ہے۔ آپ کسی کو قتل کرتے ہو تو پھر جب اس کے کڑیاں ملتی ہیں، پولیس پکڑتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جیل میں ڈالتی ہے، اس کو پھر سزائے موت جب کورٹ سناتی ہے، تو پھر اس کے اوپر ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جو اس نے غلط کام کیا تھا، جو اس نے جرم کیا تھا، تو اس کے اوپر پھر وہ ابلیس بن جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر مایوسی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے جی الا ابلیس، جب وہ استکبار کرتا ہے، انکار کرتا ہے، کس کا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، جس کو ڈائریکشن بولتے ہیں، جب اس سے انکار کرتا ہے، ابلیس شیطان بنتا ہے، ابلیس بنتا ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، ابلیس بن جاتا ہے، اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافرین میں سے ہو جاتا ہے۔ کافرین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قوانین اور ضابطوں کا جو انکار کر دیتے ہیں، اس کی جو منکر ہو جاتے ہیں، اس سے انکار کر کے جو اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو سرکش جذبات ہوتے ہیں، جن کو قرآن نے یا ابلیس کہا ہے، یہ مفاد پرستی پر مبنی ہوتی ہیں۔ دیکھیے کوئی انسان کسی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے، یا اس کی جو رقم ہوتی ہے اس کو لوٹنے کے لیے، اس کی دولت کو لوٹنے کے لیے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو جذبات ہوتے ہیں سرکش، اس کو قرآن ابلیس کہتا ہے، کیونکہ جب وہ بھڑکتے ہیں تو شیطان ہوتے ہیں۔ جب وہ جرم کر لیتا ہے،
کوئی قتل کر لیتا ہے، کوئی عصمت دری کر لیتا ہے، اپنے وہ جو مفاد پرستی، دیکھیں یہ سس کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ بھی مفاد پرستی ہے نا، انسان اس کو وقتی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے جو لافل نہیں ہوتا، تو وہ مفاد تو وقتی طور پر اس کو لذت مل جاتی ہے، یا کسی کو قتل کیا ہے تو وقتی طور پر اس کو کوئی مفاد حاصل ہو جاتا ہے، کوئی جائیداد ہتھیا لی، کوئی اس کی دولت جو ہتھیا لی، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر جو مایوسی طاری ہوتی ہے قرآن سے ابلیس کہتا ہے، تو اس کے بعد وہ پھر کافرین میں سے ہو جاتا ہے، یعنی اس نے اللہ کے ضابطوں کا انکار کر دیا، اپنی مفاد پرستی کے جذبات میں اندھا ہو کے اس نے یہ جرائم کیے اور وہ پھر کفر کی حالت میں پہنچ گیا۔ یہ وہ مذہبی کفر نہیں جو فقہ کی روح سے ایک دوسرے کو کافر کہتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلاتے پھرتے ہیں، یہ قرآن جس کو کافر بولتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کے خلاف کوئی کام کیا اور پھر وہ اس جرم کی دلدل میں پھنس گئے اور پھر ان کے اوپر مایوسی طاری ہوگی۔ قرآن ایسی حالت کو ابلیسیت کہتا ہے اور ایسے لوگوں کو ابلیس کہتا ہے، اور کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہوتا ہے اپنی مفاد پرستی کے جذبات سے مغلوب ہو کر، تو یہ مفاد پرستی کے جو جذبات ہیں اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ اس وقت جتنے بھی ہمارے ہاں خرابیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے مفاد پرستی کے لیے مذہب بنائے ہوئے ہیں، مسلک بنائے ہوئے ہیں، مفاد پرستی کے لیے ہم نے اپنے ایک سوسائٹی کے اندر معیار بنائے ہوئے ہیں، اس کی روح سے ہم چلے جا رہے ہیں، اللہ کے ضابطوں کو ہم نے ایک طرف کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا انٹلیکچل ہونا پڑے گا، ہمیں انٹلیکٹ سے کام لینا پڑے گا، اور اس کے لیے قرآن کا حکم ثم تتفکروا، اس کی روح سے جب آپ سمجھیں گے، غور کریں گے، تدبر کریں گے، تو پھر یہ آپ کو قرآن کی تمثیل بھی سمجھ آئے گی، اور اپنا ارادہ اور اختیار اور ملائکہ اور آدم کے اندر جو نفس ہے وہ اس کا ارادہ اور اختیار اور اس کا اس باڈی سے کام لینا اور آگے پھر کائنات کی قوتوں سے کام لینا وہ بھی سمجھ آئے گا۔ ایک ہی اس کا ہے کہ ثم تتفکروا، اس کے اوپر جب آئیں گی تو پھر یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ امید ہے یہ میرا ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔